अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज ये सूरत हाल है कि बरामदात, सरमायाकारी और रोज़गार जो हैं वो रूबह ज़वाल हैं और महंगाई जो है वो शबाना रोज़ तरक्की कर रही है, फल फूल रही है और लोगों के कड़ाके निकाल रही है। बजट से ये तवक्कुआत थी कि एक ऐसा बजट पेश किया जाएगा कि जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं वो किसी हद तक बहाल हो सकें और IMF के अंदर रहते हुए भी एक ऐसे बजट की तवक्को की जा रही थी जो मुल्क को ज़्यादा तेज़ नहीं तो एक आहिस्ता शरह नमू की तरफ जो है वो ले जा सके और उसमें बढ़ोतरी जो है वो हो सके। लेकिन बजट आने के बाद ऐसा दिखाई देता है कि तमाम शोबाए ज़िंदगी जो हैं उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया है। टैक्सेशन का निज़ाम जो है वो फ्लॉड है। इसके साथ साथ जो बरामदी सनतकार हैं वो बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। जो दीगर इदारे हैं मतलब फ्लोर मिल्स की सतह पर वो ये कह रहे हैं कि हम टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी नहीं बन सकते हैं और ज़ाहिर है कि हुकूमत जो है उसको अपने सिस्टम के अंदर ऐसी इस्लाहात लानी थी कि जिसके नतीजे में एक तो ये कि टैक्स की बुनियाद जो है वो वसी होती और दूसरा ये है कि लोगों के ऊपर इतना बोझ ना पड़ता जितना पड़ रहा है। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान का पूरा निज़ाम जो है वो बिजली के बिलों और पेट्रोलियम की कीमतों पर टैक्स से जो है वो चलाया जा रहा है। इस सूरत हाल को लेकर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने काबीना के इजलास से खिताब करते हुए काफ़ी सर्द गर्म कहा है, लेकिन खुतबात से जो है काम नहीं चलेगा। आपको अमली इक़दामात जो हैं वो उठाने होंगे। एक ऐसा मुशावरती अमल ज़रूर कैरी आउट करना होगा कि जिसके नतीजे में IMF के प्रोग्राम में रहते हुए उनको ये यकीन दिलाया जा सके कि ये इक़दामात जिसके नतीजे में आवाम पे भी बहुत ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, हमारी सनतें जो हैं उनका पहिया भी जारी और सारी रहेगा, रोज़गार पैदा होगा, बरामदात होंगी तो हमारे मसाइल जो हैं उसमें कुछ कमी वाक़या हो सकती है। सरमायाकारी और बरामदात और तरसीलात ज़र ये वो तीन बुनियादी पैरामीटर्स हैं जिसके नतीजे में आप जो है डॉलर्स का हसूल मुमकिन बनाते हैं। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जब पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल के चेयरमैन थे तो बड़ी उनके यहाँ से तजावीज़ आया करती थी और जब उनके करीबी रुफ़का से भी बात हुई तो कहते थे कि हमने औरंगज़ेब से कहा है कि यार जो कुछ कहते रहे हो उसको इम्प्लीमेंट कर दो तो बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन अब भी वो एक नाखुशगवार सूरत हाल से दोचार हैं। ये है वो मंजरनामा जिस पर करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद हैं SM तनवीर साहब, सरपरस्त आला हैं यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप के। तनवीर साहब ये फरमाइएगा कि आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो दिखाई ये देता है कि बजट के जो लहरें निकलती हैं उससे वाबस्ता हर शोबा जो है वो सरापा एहतजाज है। तो ऐसी सूरत में ये मईशत का पहिया जो है उसको आप मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी पर ना जाएं। अगर 3.2% या 3.5% भी आपने शरह नमू हासिल करनी है तो कुछ उसमें इंजेक्ट तो करना होगा। जी नदीम साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो बातें की हैं, ये बजट, इससे हॉरेबल बजट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं इसको एंटी इंडस्ट्री बजट कहूँगा, एंटी ग्रोथ बजट कहूँगा। इंडस्ट्री इस वक्त बंद हो रही है। जो हाई रेट ऑफ एनर्जी की कॉस्ट है, जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की कॉस्ट है, मैं समझ रहा था इस बजट में कोई ऐसी चीज़ आएगी जिस पे हमारी इंडस्ट्री वापस चल पड़ेगी और इंडस्ट्री बूम करेगी और एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जो हमारे को मुल्क होना चाहिए। बट मैं शर्म के साथ ये बात बोलनी पड़ रही है कि इतने जो टैक्सेस लगा दिए गए हैं, ये एबनॉर्मल टैक्सेस की वजह से जो इंडस्ट्री बंद हो रही थी वो इस वक्त बंद होना शुरू हो चुकी है, ऑलरेडी बंद होना शुरू हो गई है। और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि किस तरह से हम ये बात करते हैं कि हम 3.5% ग्रोथ देंगे, कैसे हम आगे चलेंगे। ये इस बजट के बाद कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब इसमें तनवीर साहब ये फरमाइएगा कि जो बिजली का मामला है, आपको क्या लगता है कि हुकूमती मफादात जो हैं
وہ آڑے آتے ہیں کیونکہ جو آئی پی پیز آئے تھے اس میں ظاہر ہے کہ وہ ایسے ہی ظہور پذیر نہیں ہو گئے تھے، ان کے پیچھے آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو اقتدار میں ہیں. تو اگر بجلی کی قیمت اتنی مہنگی ہوگی تو ظاہر ہے آپ کی یہ ان پٹ کاسٹ کو بڑھاتی ہے، را مٹیریل ہے آپ کا بجلی اور گیس. تو اب یہ اس کا علاج کیا ہے؟ کیسے مطلب اس کو دیکھا جائے؟ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بالکل بے بس ہے اس سلسلے میں. سر جی، حکومت کیسے بے بس ہو سکتی ہے؟ ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے. اس وقت آئی پی پی کا یہ حال ہے، یا آئی پی پی آپ چھوڑیں، جو بجلی کا ریٹ مل رہا ہے ہمارے کو وہ 15 سے 16 سینٹ کی بجلی مل رہی ہے. پورے ریجن میں اس وقت بجلی جو اویلیبل ہے، جو ویتنام میں، بنگلہ دیش میں، چائنا میں، انڈیا میں 6 سینٹ کی بجلی ہے، اور وہ ہمارا ریجن اس وقت 4 سینٹ کی طرف جانے کے کام کر رہا ہے کہ اپنی بجلی کو اور فردر سستا کیسے کریں. ہم یہاں پہ کیپیسٹی چارجز 2 ٹریلین روپے تو کیپیسٹی چارجز میں پے کر رہے ہیں، جو کہ 24 روپے پر یونٹ کاسٹ جو ہمارے کو چارج ہو رہا ہے، وہ ایک پلانٹ چلے یا ایک پلانٹ نہ چلے. اب یہ فیصلہ تو حکومت نے کرنا ہے نا کہ ہم نے آئی پی پی چلانا ہے یا ملک کی معیشت کو چلانا ہے. 9 سینٹ سے اوپر کی بجلی وائبل نہیں ہے، اور پورے ملک کی انڈسٹری اس کی وجہ سے بند ہونے جا رہی ہے. لیکن آپ کی ظاہر ہے وزیر خزانہ سے بھی ملاقات ہوئی، پہلے ذرا یہ انڈسٹری پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کو کیا لگا ہے کہ وہ اس صورتحال سے آگاہ ہیں؟ اگر آپ برآمدات بڑھانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو کمپیٹیٹیو ہونا پڑے گا بین الاقوامی مارکیٹ کے اندر. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ جو ہمارے برآمد کنندگان ہیں یہ ایک ایسا سلسلہ بن گیا ہے کہ یہ سہولتیں تو بہت زیادہ مانگتے ہیں، لیکن اس طریقے سے بڑھوتری برآمدات میں نہیں ہو پاتی جتنی سہولتوں کے حصول کا یہ تقاضا کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ 2009 سے 2013 میں جب انڈسٹری کو آپ نے 6 سینٹ کی بجلی دی جو کہ ریجنلی کمپیٹیٹیو پرائس پہ تھی، تو صرف ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ جو $9 بلین کی تھی وہ 14 بلین پہ چلی گئی. ہم نے اس کے بعد اس کو پھر روک دیا. 18 میں جب آپ نے پھر اگین 9 سینٹ کی بجلی دی تو ہم یہ $19 بلین پر گئے. اب 19 سے یہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ گر کر آج پھر واپس اگر 15 کی طرف آ گئی ہے، 16 کی طرف آ گئی ہے، تو کوئی تو ریزن ہے نا. $1 بلین کے لیے ہم دنیا کے پاس جا کے بھیک مانگ رہے ہیں. ہمارے ملک میں ہماری انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے. $6 بلین کی تو صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے، جو آج اس کو اگر آپ صحیح پرائس پہ بجلی دے دیں تو یہ کل سے چل جائے گی. اور اگر آپ اس کو لیٹ کریں گے تو ایک قبرستان بن جائے گا. اور ونس قبرستان بن گیا، کیونکہ اس وقت مجھے پتا ہے کہ لوہے کے بھا مشینیں بک رہی ہیں، جب وہ قبرستان بن جائے گا تو پھر کیسے ہم آگے چلیں گے؟ مجھے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے اسلام آباد کے ساتھ. یہ جو بجٹ بھی اسلام آباد سے آیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انڈسٹری آلریڈی اس ہائی انٹرسٹ کاسٹ کے اوپر، اس ہائی الیکٹرسٹی کاسٹ کے اوپر نہیں چل سکتی، اور ہم نے اس کو فردر برڈن ڈال دیا انڈسٹری کے اوپر. اس میں ایک سوال پھر مجھے ذرا بریک پر جانا ہے. گور اعجاز صاحب بہت بڑے ترجمان ہیں، حکومت میں رہے بھی، بڑے انہوں نے پیپر ویپر بھی تیار کیے، کوئی اثر نہیں ہوا؟ دیکھیں جی، گور اعجاز صاحب کا تو میں نے بھی پڑھا ہے، اس وقت کنٹینیوس ان کے بیان آ رہے ہیں کہ انڈسٹری 9 سینٹ سے اوپر نہیں چل سکتی ایٹ اینی کاسٹ. اب یہ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے آئی پی پی کو بچانا ہے یا انڈسٹری کو بچانا ہے. اب یہ تو گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا پڑے گا نا. ٹف ڈیسیشن نہیں لیں گے تو ہماری اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی؟ فائنینس منسٹر صاحب کی آپ نے بات کی. فائنینس منسٹر صاحب 3 دن پہلے فیڈریشن میں آئے تھے. 2 چیزیں میں نے ان سے کہیں، 2 چیزیں آپ کر دیں، مہینے میں آپ کو لوگوں کے چہرے چینج ہوتے نظر آئیں گے. انٹرسٹ کاسٹ، جب انفلیشن 12% ہو گئی ہے تو 20% کا انٹرسٹ کیوں ہے؟ 12% کا انٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ اور آپ کو یہ بھی پتاتا چلوں کہ پورے ریجن میں اس وقت انفلیشن جو ہے وہ 6% ہے. تو یہ پاکستان میں ایسا کیا ہو رہا ہے کہ ہم 12% انفلیشن پہ بیٹھ کے ہم نے انٹرسٹ کاسٹ کو 20% کیا ہوا ہے، 20.5% کیا ہوا. میں ناظرین، ایس ایم تنویر سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقت. ویلکم بیک. اس میں ایس ایم تنویر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ انفلیشن جو 12% کی بات کر رہے ہیں،
اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے بینچ مارک کیا بنایا ہوا ہے. مارکیٹ میں جائیں تو لوگوں کی تو قوت استداد جواب دے چکی ہے. جو ان کے پاس ہے وہ بجلی کے بلوں کی نظر ہو رہا ہے, گیس کے بلوں کی نظر ہو رہا ہے, اور جس طرز کی مہنگائی اس وقت موجود ہے اور نئی ٹیکسیشن کے بعد اور ہوئی ہے, ظاہر ہے اس کے بعد افراط زر تو پتہ نہیں اب کیا کس طریقے سے یہ اس کی پیمائش کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز فرمائیے گا کہ اس افراط زر کا ہماری شرح سود سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, پھر یہ شرح سود کیوں اس سطح پر رکھا جاتا ہے جبکہ ہر آدمی چیختا ہے, ہر آدمی بات کرتا ہے, اس میں لوگوں کو بھی فائدہ ہے, انڈسٹری کو بھی فائدہ ہے, اور دوسرا یہ کہ پاکستان کو فسکل سپیس بھی مل سکتی ہے اگر شرح سود کم کی جائے. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں یہ اس سطح کے اوپر رکھا ہوا ہے؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے. مجھے تو لگتا ہے انکمپیٹنسی ہے. میں سمجھتا ہوں جو سود گورنمنٹ خود پے کر رہی ہے وہ 9.5 ٹریلین روپے تو گورنمنٹ خود پے کر رہی ہے. میجورٹی بورر تو حکومت پاکستان خود ہے. تو اس ساری قوم کو ہم نے یہ سود بڑھا کے پوری قوم کو سودی قوم بنا دی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 29 to 30 ٹریلین روپیز اس وقت بینک میں ڈپازٹ ہو گیا ہے, جو کہ 22 ٹریلین روپے ڈپازٹ ہوتا تھا. ساری قوم اس وقت سود پہ چل رہی ہے, کوئی آدمی کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہاں پہ لگا ہوا ہے. آپ نے انفلیشن کی بات کی. انفلیشن تو آئی ایم ایف کی کیلکولیشن ہے جو لاسٹ ایئر ٹو ایئر اینڈ منتھ ٹو منتھ جو ڈالر کا ریٹ ہوتا ہے اور اس منتھ کا جو ڈالر ریٹ ہے, جب اس کو کیلکولیشن کرتے ہیں تو اس کے حساب سے 12% آپ کو وہ انفلیشن کیلکولیٹ کرتی ہے. اگر آئی ایم ایف بھی 12% کیلکولیٹ کر رہی ہے تو ہماری جو مانیٹری پالیسی میں ہم کس کا ویٹ کر رہے ہیں اور ہم اس کو امیجیٹلی 12 پہ کیوں نہیں لا رہے, یہ میرا سوال ہے. میرا یہ بھی سوال ہے کہ ہمارے ریجن میں اگر 8% 7% انفلیشن ریٹ ہے تو ہمارے ہاں یہ ہم 12-15% کی کیوں بات کر رہے ہیں. اگر ریجن میں 6 سینٹ کی بجلی ہے تو ہم 15 سینٹ کی کیوں بات کر رہے ہیں. ایسا کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں جو ہمارے سے کنٹرول نہیں ہو رہا اور پوری دنیا اس کو کنٹرول کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اس میں تنویر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چونکہ آپس میں جڑی ہوئی بھی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طریقے سے یہ جو بجٹ ہے اس کو حکومت چلا پائے گی, اس پہ عمل درآمد کروا پائے گی, اور جو شعبہ جات اس وقت تقریباً سبھی احتجاج پر ہیں وہ حکومت کی اس ساری صورتحال کو تسلیم کریں گے, ساتھ چلیں گے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فال بیک بڑا شدید ہوگا؟ نہیں سر, مجھے بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے ود ان اے منتھ لوگ سڑکوں پہ ہوں گے, انڈسٹریلسٹ سڑکوں پہ ہوں گے. حکومت اس طرح کے نہیں چلا سکتی. یہ جو انہوں نے ایکسپورٹ انڈسٹری پہ بھی جو 1% ٹرن اوور ٹیکس پے کر رہے تھے اس کو 29% آن پروفٹ کر دیا, اور ساتھ ہی ایف بی آر بھی جا کے آڈٹ کرے گی. لوگ جتنا ناراض ہیں, جتنی ایکسپورٹ کی انڈسٹری ناراض ہے, جتنا میرا سیالکوٹ ناراض ہے, میں نے جتنوں سے بھی چیک کیا ہے وہ کسی وقت بھی سڑک پہ آنے کی تیاری کر رہے ہیں. اور مجھے کلیئر نظر آ رہا ہے اس طریقے سے کام نہیں چلے گا, اور ایکسپورٹ بند ہو رہی ہے, فلائٹ آف کیپٹل کنٹینیوس ہو رہا ہے, یہاں تک کہ ہماری تو آنے والی نسلیں اب کام نہیں کر رہی ملک میں, باہر جانے کی باتیں کر رہی ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. خدا کے واسطے آپ کے چینل کے تھرو گورنمنٹ سے بھی اپیل کر رہا ہوں, خدا کے واسطے اس کو ٹھیک کریں. یہ سب غلط کام ہو رہے ہیں اور اس غلط کام کی وجہ سے یہ انڈسٹری نہیں چل سکتی, ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتی, ہر چیز تباہی کی طرف ہے. اس میں پھر یہ فرمائیے گا تنویر صاحب کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی حکومت کہہ رہی ہے ناگزیر ہے, اس کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے, اور اس کے بغیر جو ہے ہمارے جتنی پیمنٹس ڈیو ہیں, یعنی تقریباً اب اس سال, اگلے سال, اس سے اگلے سال 100 ارب ڈالر سے زیادہ آپ نے ادائیگیاں کرنی ہیں. تو یہ پھر ہم کہاں کھڑے ہیں اگر یہ بجٹ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا, اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جو ہیں
اگر اس طریقے سے جو آپ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں اور جو اندیا دے رہے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر اندر ہر کوئی سڑکوں پہ ہوگا، تو پھر آگے کیسے معاملات چلیں گے؟ سر دیکھیں، ہمیں اپنے خرچے گھٹانے پڑیں گے. ہم اپنے بجٹ میں آپ بتائیں نا کہ حکومت کے کون سے خرچے کم کیے گئے ہیں. انٹرسٹ ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر 9.4 ٹریلین روپیز ہماری حکومت سود میں بھر رہی ہے تو اس کو کیوں بھر رہی ہے؟ ہم اگر جب تک اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، بجلی جو اتنی مہنگی بجلی ہے، یہ چوری ہم نہیں روکیں گے. یہ چوری ہے نا جو کہ انڈسٹری کو پڑ رہی ہے. 24 روپے پر یونٹ، 40% ہمارا جو بل آ رہا ہے بجلی کا، وہ ہم یہ چوری پہ کر رہے ہیں. جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں کنٹرول کریں گے، گورنمنٹ اس کو سیریس نہیں لے گی، تو آج تو ڈوبتے جائیں گے. آپ نے 9 ٹریلین سے 12.9 ٹریلین کا ٹیکس کا ٹارگٹ بنا لیا، جو کہ میرے خیال میں 47% آپ نے ٹارگٹ امپروو کر لیا ہے ڈائنگ انڈسٹری سے. یار انڈسٹری کمائے گی تو ٹیکس دے گی، یہ تو انڈسٹری مردار ہو گئی ہے. اس میں اب آپ نے کہہ دیا کہ 12.9 ٹریلین کا ٹیکس لیں گے. آپ لے ہی نہیں سکتے، آپ یہ ٹیکس نہیں لے سکتے، میں آپ کو یقین کے ساتھ بول رہا ہوں. تو اس میں یہ فرمائے گا کہ ظاہر ہے جب بجٹ آنا ہوتا ہے تو تمام لوگوں سے ایک مشاورتی عمل سے گزرا جاتا ہے. بجٹ تجاویز جو ہیں وہ طلب کی جاتی ہیں اور پھر اس کی روشنی میں بجٹ بنایا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ حکومت پاکستان نے بجٹ بنایا ہی نہیں، IMF نے جو کہا انہوں نے بس کر دیا؟ میری یہی فیلنگ ہے سر. ہمارے سے کوئی مشورہ نہیں ہوا. دیکھیں نا، فیڈریشن جو ہے، جو ہمارے پریزیڈنٹ فیڈریشن کے عاطف اکرام صاحب ہیں، پورے پاکستان کی ایسوسیشنز، پورے پاکستان کی چیمبرز یہاں پر آ کے بیٹھتی ہیں. کسی سے اس بار کوئی مشورہ نہیں کیا گیا اور ایک ایب نارمل قسم کا، عجیب قسم کا، ہارریبل قسم کا بجٹ بن کے سامنے آ گیا. لیکن اب یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشاورت نہیں کی گئی. بنیادی طور پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بجٹ جو تھا اس کا بنیادی مقصد جو ہے یہ ملک کی جو معاشی مشینری ہے اس کو حرکت میں لانا نہیں ہے، بلکہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے IMF کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام ہو جائے، کیونکہ شاید حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ بالکل ایک ڈیفالٹ کے ایج پر ہی چل رہے ہیں. سر حالات تو ایسے ہی ہیں نا. مگر جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے $6 بلین کی، تو آج آپ ٹھیک کر دیں بجلی اور انٹرسٹ کا ریٹ تو $6 بلین کی ایکسپورٹ آپ کی بڑھ سکتی ہے. وہ جو پوٹینشیل پڑا ہوا ہے ہم اس کو ٹیپ نہیں کر رہے. ہم اس کے لیے IMF کے پاس جا رہے ہیں اور IMF کی شرطیں لے کر آ رہے ہیں. اور بالکل میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں، مجھے تو لگتا ہے IMF نے ہی بجٹ بنایا ہے اور ٹوٹل بے بسی کا عالم ہے یہاں پر. لیکن اس میں پھر تنویر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اس وقت ہمیں ایک براہ راست سرمایہ کاری کی بھی ضرورت ہے. اب اگر چین سے بات کی جائے تو وہ کہتا ہے ہاؤس ان آرڈر کرو، کسی اور طرف بات کرتے ہیں سعودی عرب سے بات کرو، UAE سے بات کرو، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ براہ راست سرمایہ کاری جو ہے، جو کہ ایک بنیادی طور پہ 2 چیزوں پہ بڑا گہرا فوکس ہونا چاہیے، ایک برآمدات میں اضافہ، دوسرا براہ راست سرمایہ کاری، اب نہ لوکل ہو رہی ہے نہ بین الاقوامی ہو رہی ہے، اور پاکستان جو ہے اس اعتبار سے گزشتہ 50 سال کی لویسٹ ایب کے اوپر ہے. تو یہ کیسے پھر چلے گا نظام قدرت؟ سر جب ہاؤس ان آرڈر کریں گے تو ہمارا پہلے تو لوکل انویسٹر انویسٹ کرے گا نا، پھر آپ باہر سے لے کر آئیں گے. سعودیز بھی آ کے خوش ہو کے نہیں گئے. چائنا از ناٹ ہیپی. آپ کو پتہ ہے اس وقت سی پیک پارٹ 2 کا دور آ گیا ہوا ہے. سی پیک پارٹ 1 ختم ہو گیا ہے. روڈ آپ کی بن گئی ہے، پاور ہاؤسز آپ کے بن گئے ہیں. اب تو انڈسٹری کا دور تھا، SEZ کا دور تھا. اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر ہماری انڈسٹری لگنی تھی. وہ کہاں سے؟ جب ہماری لوکل کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چائنیز یہاں پر آ کے انڈسٹری لگائیں گے؟ وہ لگا ہی نہیں سک رہے ہیں. پاکستان میں انڈسٹری ہم نہیں چلانے کے قابل، تو باہر سے لوگ کیسے آ کے کریں گے؟ ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا پڑے گا.
ہمیں اپنی بجلی کے ریٹوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے انٹرسٹ کو ٹھیک کرنا پڑے گا, ہمیں یہ جو ٹیکسز جو بالکل ڈریکونین قسم کے ٹیکسز آ گئے ہیں اس سے جان چھڑانی پڑے گی. جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے ہم کسی حال میں نہیں چل سکتے یہاں پر. لیکن اب بجٹ تو آ گیا ہے اور اسی بجٹ کی بنیاد کے اوپر حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہی ہے اور اس امید پر ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ پروگرام جو ہے وہ ہو جائے گا. کیا حکومت کو آئی ایم ایف کا پروگرام اس لیے چاہیے کہ ایک آسان ٹول دستیاب ہو جاتا ہے قرضہ لینے کا اور پھر اس سے آپ اپنے جو اخراجات جس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے, گو کہ آج وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ میں بالکل سپیئر نہیں کروں گا, پی ڈبلیو ڈی بند کرو, ڈاؤن سائزنگ کرو, رائٹ سائزنگ کرو, بہت وقت گزر گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے از دیر اے ول؟ سر مجھے تو پی ڈبلیو بند کرتے ہوئے ڈاؤن سائزنگ ہوتے ہوئے کہیں بجٹ میں نظر نہیں آیا. مجھے کہیں سرکار نے اپنے خرچے کو کم کرتے ہوئے نہیں دکھایا. اگر بجٹ میں دکھاتے تو میں مانتا نہ کہ سرکار کم کر رہی ہے. جب ہمارے پاس بھی یہاں پر فائنانس منسٹر صاحب آئے تو انہوں نے ملک ایک برے وقت سے گزر رہا ہے. 77 ایئرس کے بعد بھی ہم ایک ملک کو برے وقت سے ہی گزار رہے ہیں اور قوم قربانی دے. اب تو قوم مر گئی ہے, مری ہوئی قوم کیا قربانی دے گی؟ ہمارے کو جب تک اپنے آپ کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے, ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے, ہم نہیں چل سکتے. آپ خود فیصلہ کر لینا آپ نے آئی پی پی چلانے ہیں کہ اپنی ملک کی معیشت کو چلانا ہے. بھائی یہ فیصلہ کر لے, گورنمنٹ فیصلہ کر لے, پھر فیصلہ کر کے بند کر دیں انڈسٹری ساری. اچھا ایک آخری سوال یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے وزیر خزانہ سے آپ کی ملاقات ہوئی, آپ کو کیا تاثر کیا ملا؟ کیا وہ ان ساری چیزوں سے باخبر ہیں اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی اس صورتحال کے اوپر قائم رہے تو جو توقعات وہ وابستہ کیے ہوئے ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی اور ان کو کچھ چیزوں کو ریوزٹ کرنا پڑے گا؟ کچھ تاثر ملا؟ سر دیکھیں مجھے تو بے بسی کا عالم نظر آیا. آپ کے وزیر خزانہ نے فلور پہ آ کے بولا کہ فاٹا پھاٹا اس بار ہم اس کو بند کر دیں گے, اور فاٹا پھاٹا کو واپس بحال کر دیا گیا. اب فاٹا پھاٹا کی وجہ سے ہماری آئل انڈسٹری, ہماری اسٹیل انڈسٹری, ساری کی ساری ملک کی انڈسٹری برباد ہو رہی ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو چیز پروڈیوس ہو رہی ہے وہ فاٹا پھاٹا میں نہیں پروڈیوس ہو رہی, وہ وہاں بن کے پاکستان میں آ کے بک رہی ہے. سب کے سب ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے وہاں پر. یہی اگر بے بسی ہے اور ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے, ہمیں تو پتہ ہے کہ غلط کام ہو رہا ہے, جب ہماری حکومت کو بھی پتہ ہے غلط کام ہو رہا ہے تو ہم اس کو کیوں ایکسٹینڈ کرتے ہیں؟ اب تو یہ سننے میں آیا کہ آئی پی پیز کو بھی 10 سال کے لیے ایکسٹینشن ملنے جا رہی ہے. تو خدا کے واسطے اس کو روکنا پڑے گا. اور جو آپ بات کر رہے ہیں وہ مجھے سچی بات ہے, ایسے نہیں لگا کہ ان کے پاس ایسی کوئی پاور ہے کہ وہ جا کے اس کو ٹھیک کر سکیں. تو یہ بہت خطرناک اور ڈینجرس بات ہے اس ملک کے لیے, ہماری ایکسپورٹ کی انڈسٹری کے لیے. انڈسٹری بند ہو رہی ہے, لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں, امپلائمنٹ ختم ہو رہی ہے, ایکسپورٹ نیچے جا رہی ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم 9 ٹریلین سے 12.9 ٹریلین کا ٹیکس لے لیں گے. کوئی بھی نہیں لے سکتا سر, میں آپ سے شرط لگاتا ہوں آپ کے پروگرام میں. کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے, پیسہ یہاں سے باہر جائے گا اور 2 نمبری کے کام شروع ہو جائیں گے اور بربادی کی طرف ہم جا رہے ہیں اس وقت. بہت خطرناک صورتحال کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں تنویر صاحب, بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے ایس ایم تنویر, سرپرست اعلیٰ یونائٹڈ بزنس گروپ, ان کی آپ نے گفتگو سنی. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو سیاسی صورتحال پر بات کریں گے. ملتے ہیں اس وقت. ویلکم بیک. ناظرین, مخصوص نشستوں کو لے کر آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ میٹنگ ہوئی, جس میں اب فیصلہ سنائے جانے کے حوالے سے جو ہے مشاورتی عمل ہوا ہے. اب اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ ایک آدھ دن میں اس حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمانی سیاست ہے اس فیصلے کے نتیجے میں مستقبل کے حوالے سے اس کا تعین ہوگا. یہ فیصلہ جو ہے یقیناً دورس نتائج کا جو ہے وہ حامل ہوگا. دوسری طرف دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سیاسی طور کے اوپر اس وقت تمام سیاست جو ہے وہ آ کر منجمد ہو گئی ہے بانی پی ٹی آئی کے اوپر. اب اگر ان کا رویہ اور طرز عمل جو ہے
وہ یہی رہتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اقتدار میں جماعتیں ہیں ان سے بات کرنا فضول ہے، تو پھر معاملات جو ہیں اس کا مطلب ہے کہ سٹیل میٹ کا شکار رہیں گے۔ اور جس طریقے سے حالات اور واقعات بڑھ رہے ہیں اس میں اب جو ملک کے اندر تقسیم ہے وہ نہ صرف یہ کہ ادارہ جاتی سطح پر دکھائی دے رہی ہے، بلکہ ادارہ جاتی تناؤ جو ہے وہ بھی ایک الٹیمیٹ سطح کے اوپر پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یہ صورتحال جو ہے اس کو آپ قطعی طور پہ حوصلہ افزا جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اسی میں جو اب دہشت گردی والا معاملہ ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ابھی ہمارے ایک اور کیپٹن اسامہ جو تھے انہوں نے شہادت پائی، پھر اب پولیس والے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ تھم نہیں رہا۔ عزم استحکام کا کیا صورتحال ہوگی؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس جو ہے دکھائی یہ دیتا ہے کہ محرم کے بعد ہی جا کر ہوگی، اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات، آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، ممتاز ماہر قانون ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب، مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے۔ شائق عثمانی صاحب، فل کورٹ میٹنگ ہو گئی، مشاورتی عمل تھا، ہو گیا فیصلہ جو بھی آئے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بڑے دورس نتائج جو ہیں وہ نکلنے والے ہیں؟ جی یقیناً، میرے خیال میں اس کا جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد کافی حد تک جو ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس میں کافی اس کے اثرات ہوں گے، چونکہ جو ہماری جو اسپیشل چیز ہے اس ملک میں، چونکہ ہمارے یہاں پہ خواتین کے پاس اتنی ریپرزنٹیشن نہیں ہے اور مائنورٹیز کے پاس بھی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ اسپیشل سیٹس ان کے لیے ریزرو کی ہوئی ہیں۔ اب ان کو کس طرح سے ڈیوائڈ کیا جائے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ جو فیصلہ ہوگا اس سے ظاہر ہوگا کہ اس میں کیا نکات ہیں جس کی وجہ سے رکاوٹ ہو سکتی ہے، اور کیا نکات ہیں جس کی وجہ سے ان رکاوٹوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ رکاوٹوں کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ اسی پہ ڈپینڈ کرے گا کہ یہ سپریم کورٹ کی اس بینچ کی کیا ججمنٹ ہوتی ہے یہ اسپیشل سیٹس کے متعلق۔ اس میں جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر دو صورتوں کے اندر معاملات جو ہیں وہ ایک رخ اختیار کریں گے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر فیصلہ ایسا آیا جو حکومت کی توقعات کے برعکس ہوا تو حکومت یا سسٹم جو ہے اس کے اوپر اثرات ہوں گے، کمزور ہوگا؟ دیکھیں ندیم، ہماری پہلی بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ ہے، اور کسی ایک جماعت کو بھی اتنی میجارٹی نہیں ہے کہ وہ ایک سمپل میجارٹی کے ساتھ حکومت بنائے آن اٹس اون۔ سو یہ پہلا ہینڈی کیپ ہے۔ ابھی آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ یہ ہوتا رہتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ فرانس کے اندر بھی یہی سچویشن ابھی اگلے دن الیکشن ہوئے تو پیدا ہو گئی ہے، تو اس میں کولیشن گورنمنٹ ہے۔ ابھی اگر تو یہ سیٹس جو ہیں وہ نہیں، دو آپشنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی یہ سیٹس واپس ملتی ہیں تحریک انصاف کو یا ان کی جو بھی ابھی پارٹی بنائی ہے، تو اس سے بھی پھر بھی ان کی کوئی میجارٹی نہیں بنتی، تو گورنمنٹ کو ٹاپل نہیں ہوتی، ایک سمپل میجارٹی کے ساتھ ایک کولیشن کام کرتی رہے گی اور ادارے ان کے ساتھ رہیں گے۔ دوسری سچویشن یہ ہے کہ وہ جو سیٹیں ہیں وہ مل جائیں، ان کے اندر تقسیم ہو جائیں، جو پہلے یہ سوچ تھی یا ہو رہا تھا۔ اس سے یہ ہے اس کی امپلیکیشن کہ ان کو 2/3 میجارٹی ان کے پاس آ جائے گی، اور پھر یہ آئین کے اندر بھی امینڈمنٹ جو دور رس ہیں، کیونکہ دیکھیں آئین میں امینڈمنٹ کو پارٹی اپنے لیے نہیں کرتی، اوورال جہاں سمجھتے ہیں کہ یہ ویک ایریاز ہیں ان کو کور کرنے کے لیے ہو جاتی ہے، تو اس میں ان کو یہ ایک کیپیبلٹی مل جائے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ جو سیٹیں ہیں یہ کسی کو بھی نہ ملیں اور اسمبلی میں یہ خالی رہیں، بیکاز آپ یہ دیکھیں کہ جب پیچھے تحریک انصاف نے بائیکاٹ کر دیا تھا اور اسمبلیوں میں ریزائن کر کے نکل آئے تھے، تو پھر بھی ہاؤس ان کے بغیر چلتا رہا فار کوائٹ سم ٹائم۔ تو اگر اس کی گنجائش ہے کہیں موجود، یا عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے
کہ وہ نہیں شامل ہوتے تو پھر یہ ہوگا کہ حکومت کے پاس سمپل میجارٹی تو رہے گی، ان کے پاس آئین میں ترمیم کی نہیں ہوگی، اور جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے وہ اپوزیشن میں ہے، وہ اپوزیشن میں ہی رہے گی۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ ہے انفارچونیٹ سچویشن، اور اس میں جو بھی عدالت کا فیصلہ ہوگا اس میں کوئی میجر تہلکہ نہیں مچنے والا، اس میں یہی ہے کہ آپ کو آگے چلانا ہے، اور ایک کولیشن ہے جس کے پاس سمپل میجارٹی تو ضرور ہے اور وہ اس کو آگے چلاتی رہے گی۔ تو لیٹ اس واچ اینڈ سی کہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس میں شائق عثمانی صاحب دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہائپوتھیٹیکلی دو آپشنز کی تو بات ہو رہی ہے، لیکن سنی اتحاد کونسل جو ہے بنیادی طور پہ بنیاد وہ ہے، تو اگر سنی اتحاد کونسل کو مل جاتی ہیں اور کسی سطح پر جا کر پی ٹی آئی بحال ہو جاتی ہے، تو کیا پھر وہ سیٹیں ٹیکنیکلی سنی اتحاد کی ہو جائیں گی؟ نہیں، فی الحال تو اسمبلی میں سنی اتحاد کے پاس ساری سیٹس ہیں جو تحریک انصاف کی۔ اب تحریک انصاف اگر بحال ہو بھی جاتی ہے، تحریک انصاف بحال ہونے کی تو بات ہے ہی نہیں، کیونکہ تحریک انصاف کبھی ڈیزالو تو ہوئی نہیں۔ یہ ایک غلط فہمی جو پیدا ہو گئی تھی شروع سے، وہ ایک غلط چیز تھی۔ یہ کبھی ڈیزالو تو ہوئی نہیں، صرف یہ تھا کہ اس سے سمبل چھین دیا گیا۔ غلطی تحریک انصاف کی تھی کہ انہوں نے الیکشن جو لڑا وہ انڈیپینڈنس کے طور پہ لڑا، ان کے ممبران نے۔ اگر وہ انڈیپینڈنٹ طور پہ نہیں لڑتے الیکشن اور تحریک انصاف کی طرف سے لڑتے، صرف یہ تھا کہ وہ سمبل نہیں ہوتا۔ سمبل اس وجہ سے ہوتا ہے چونکہ ہمارے لوگ یہاں پر ان پڑھ ہیں اور سمجھدار نہیں ہیں، تو ان کو مشکلات ہوتی ہیں کہ کس کو وہ سلیکٹ کریں، کس کے لیے ووٹ دیں۔ تو سمبل نہ بھی ہو پھر بھی وہ تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑ سکتے تھے، وہ انہوں نے نہیں کیا۔ یہ ان کی اسٹریٹجیکل مسٹیک تھی تحریک انصاف کی، جس کی وجہ سے وہ سفر کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ اب انہوں نے جوائن کر لیا سنی اتحاد کونسل کو، اور سنی اتحاد کونسل کے ممبران بن گئے، اب ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا یہ کہ وہ اگر دوبارہ ریسٹور ہو جاتے ہیں، ریسٹور تو ہیں ہی وہ، لیکن فرض کیا ان کا جو انٹرنل الیکشن ہے وہ مان لیا جاتا ہے اور ان کو سمبل مل بھی جاتا ہے، پھر بھی یہ سچویشن چینج نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ سچویشن ایز اٹ از ہی رہے گی؟ جی بالکل۔ اچھا، اس میں ایک اور چھوٹا سا سوال ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے چیف جسٹس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ماضی کے اندر ہم خیال بینچوں کے حوالے سے بھی سنتے رہے ہیں، اعتراضات ہوتے رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بھی ویسا ہی ایک اعتراض ہے؟ اب دیکھیے، یہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو عام طور سے ہوتا یہی ہے کہ اگر کوئی عدالت کی طرف سے ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو واہ واہ کرتے ہیں، اور اگر ان کے خلاف آتا ہے تو وہ جج کو الزام دیتے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے یہ ایک نارمل پیٹرن ہے ان کا، اور کئی دفعہ بہت زیادہ طریقے سے وہ سائز کرتے ہیں۔ تو اب وہ اعتراض تو کر رہے ہیں ان کے اوپر، لیکن میرے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں تک کہ چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے تو فیصلہ کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق، اور فل کورٹ ہے، 17 ججز ہیں، اب اس میں تو کسی قسم کی کوئی پرابلم کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، اب جان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے اس کو لے کر حکومت جو ہے اس کے لیے مسائل میں اضافہ ہوا ہے، اس کو ایک ایسی دفاعی پوزیشن پر جانا پڑ رہا ہے کہ جس کا کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا، اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی تحریک جو ہے وہ نہیں ایگزسٹ کرتی تھی یا نہیں چل سکتی تھی، اب اس بنیاد کے اوپر حکومتی مسائل میں آنے والے دنوں میں بے پناہ اضافہ ہونے جا رہا ہے؟ یا دیکھیں، موجودہ حالات میں بجٹ بنانا تو ایک بہت مشکل کام تھا۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہر طرف سے کانسٹرینٹس تھیں، آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے، آپ کے بیلنس آف پیمنٹ کی ایشوز ہیں، آپ نے بہت سی ادائیگیاں کرنی ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے ایکسیپٹ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے، فال بیک پوزیشن ہے کوئی نہیں۔ تو اگر آئی ایم ایف سے آپ نے وہ بھی لینا ہے $6-7 بلین، اور آپ نے آگے ملک کو چلانا ہے، تو میرے خیال ہے انڈر دی سرکمسٹانسز حکومت نے اپنی پوری کاوش کے ساتھ ایک بجٹ پیش کیا ہے۔ پہلے ریومرز تھی کہ پی 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 بھی نہیں ہوگی تو یہ ہو جائے گا۔ میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ سب کو پتہ ہے حالات کی جو نزاکت ہے وہ کیا ہے۔
तो आपने देखा बजट पास भी हो गया। अभी कुछ प्रॉब्लम था ये बिजली की प्राइसेस का, उसका भी प्राइम मिनिस्टर ने कल को हल निकाला और 50 बिलियन रुपीस जो हैं वो डेवलपमेंटल फंड से निकाल के कुछ रिलीफ लोगों को दी। लोग भी समझते हैं कि हमारे मसाइल जो बिल्डअप हुए हैं वो किसी एक जमात के एक ख़ास टेन्योर में नहीं, बल्कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 70 सालों में ये चीज़ें एक्यूमुलेट होती रही हैं। और अब ये बहुत ज़्यादा, अभी वो कहते हैं ना लास्ट स्ट्रॉ ऑन दी बैक ऑफ द कैमल, तो हमें ये कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला ना करे कि वो लास्ट स्ट्रॉ उसमें आ जाए, उस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। तो मैं तो ये फील करता हूँ कि हमारे लोगों को मुश्किलात ज़रूर हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, हुकूमत को एहसास भी इसका है। आज ये देखें मुल्क में मार्शल लॉ तो है नहीं कि यहाँ डिक्टेटर हो जिसने वोट नहीं लेने। सियासी जमातें हैं जिनके मैनिफेस्टो हैं, और आइंदा भी इन्होंने अगर सियासत में रहना है तो इन्होंने लोगों के लिए सहूलियात मुयस्सर करनी है और उनकी भलाई के काम करने हैं। तो मेरे ख्याल में कई इन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है मुझे वजीर आज़म बना दो, मैं 300 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा। या देखें ये अभी सारी चीज़ें आपको पता है ये हवा में है ना। मसला ये है कि मैं आपको अश्योर करता हूँ आफ्टर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 50-60 ईयर्स मैं सारी चीज़ें देखता रहा। कॉरिडोर्स ऑफ पावर में भी 2 प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को भी जानते रहे। अब ये मार्शल लॉ भी देखे, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और ये फूलों की सेज नहीं है। इसमें अगर कोई हुकूमत भी आएगी तो उसको बड़ी हैवी कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी, और वो उसके लिए बहुत बड़ा गैम्बल है। अगर ये मौजूदा कोलेशन इस मुश्किल को हल करके IMF से लोन लेके, जैसे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह किक स्टार्ट करेंगे इकानमी के ऊपर SIFC वगैरह के थ्रू, और बहुत सी एफर्ट्स हो रही हैं और बहुत से इनकरेजिंग रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, तो अल्लाह के करम से यू विल सी टेबल्स विल टर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये बाहर रह के बहुत से नारे हम लगा सकते हैं कि हम ये हो सकता है वो हो सकता है। हम लोग जो प्रैक्टिकली अंदर रहे हैं, मसलन मैंने कोई 2 पाकिस्तान के सबसे बड़े कमर्शियल अदारे, पाकिस्तान आर्डनेंस फैक्ट्रीज जिसमें 14 इंडस्ट्रीज़ थी, पाकिस्तान स्टील मिल, ये को 8-10 साल चलाए हैं। तो आई नो कि पोटेंशियल है, लोग बड़े डेडिकेटेड भी हैं, काम भी कर सकते हैं। लीडरशिप उनको विजन दे और उनके लिए दूर रस नताइज के अमल फैसले करे तो खुदा के करम से आई एम श्योर वी विल गेट आउट ऑफ दिस डिफिकल्टी। अब इसमें शाइक उस्मानी साहब ये फरमाइएगा कि जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है, ये भी कहा जाता है कि ये जो बाकी केसेस चल रहे हैं जो कि बहुत, जैसे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का केस है, और यो एक इस वक्त तनाव से ज़्यादा गालिब आने वाली कैफियत है इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान, उनके ऊपर भी काफ़ी असरात मुरतब होंगे। देखिए वो तो यकीनी बात है, क्योंकि अब जो एक नई सिचुएशन इस दफ़ा सामने आई है वो ये है कि पहली दफ़ा हमारी हिस्ट्री में इस तरह से जुडिशरी को टारगेट किया जा रहा है, जो कि पहले नहीं होता था। दबे दबे अल्फाज में लोग बातें करते थे, लेकिन जिस तरीके से अब ओपनली टारगेट किया जा रहा है और जिस तरीके से हमारे जजेस ने ज़रूरत से ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया, उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं, बल्कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं बातें करके, कमेंट्स पास करके। तो अब इसकी वजह से जुडिशरी का जो क्रेडिबिलिटी है उसमें काफ़ी कमी पैदा हो जाएगी, और इसकी वजह से हमारे मुल्क को काफ़ी नुकसानात होंगे, और इसकी वजह से सियासत में भी उसके असरात नाज़िल होंगे। और जब जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो हर एक उसका फ़ायदा उठाएगा और नुकसानात मुल्क को ही होंगे। आपको क्या लगता है कि ये तनाव अभी, अब तनाव से तो मामला आगे निकल गया, ये आगे मज़ीद बढ़ेगा? अब देखिए ये तो देखना पड़ेगा कि अब अभी तक जो सिचुएशन चल रही है उसमें तो ऐसे ही लगता है कि ये तनाव बरकरार है, लेकिन अब इस जजमेंट के बाद पता चलेगा, क्योंकि इसमें सारी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बैठी थी, और इसकी क्या, अगर फ़र्ज़ किया एक यूनानिमस डिसीजन आ जाता है तो मेरे ख्याल में सिचुएशन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। अच्छा, अब जन साहब मेरे पास 1-1.5 मिनट ही है, ये फरमाइएगा कि पहले ये कहा जाता रहा कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पर होते थे और
معاملات بڑے پرسکون چلتے تھے. اب یہ جو سچویشن نئی ڈیولپ ہوئی ہے, آپ طویل عرصہ وابستہ رہے ہیں, یہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جج صاحب نے ایک طرف پوائنٹ آؤٹ کیا جوڈیشری کا. میں سمجھتا ہوں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انپریسیڈنٹڈ ہیں. ایک کہ جوڈیشری کے اوپر ڈائریکٹ اٹیکس اور جوڈیشری کا بھی ایکٹیوزم اور ان کی بھی آپس کے جو اختلافات ہیں وہ کھل کے سامنے آنا. نمبر 2 ڈائریکٹ اٹیکس آن دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کی لیڈرشپ کے اوپر اندر سے باہر سے اور یہ وہ. اور تیسرا جو ملک کے اندر ایک ایکیوٹ پولرائزیشن پولیٹیکل کہ ہم اپنی سیاسی جو آپس میں ہماری ڈفرینسز ہیں ان کو ہم ذاتی مخاصمت اور دشمنی تصور کریں. تو میرے خیال میں یہ تینوں چیزیں کے پیچھے جو پارٹی ہے وہ آپ سب کو ظاہر ہے کہ کس نے یہ وہ کیا. تو ابھی آپ آگے کی بات پوچھ رہے ہیں تو میں آئی ایم شیور کہ اللہ کے کرم سے جوڈیشری بھی فرم رہے گی. دے ول لرن ود دس, آئی ہوپ دے لرن. اور ادارے اپنی اپنی حدودوں کے قیود میں رہ کے آگے چلیں. اور پولیٹیکل سائڈ سے بھی یہ اچھی خبر ہے کہ تحریک انصاف نے کہا ہم APC میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور وہ دے آر موسٹ ویلکم. تو میرے خیال میں یہ ادارے اس مشکل وقت سے آگے نکلیں گے, معاشی حالت بہتر ہو جائے انشاءاللہ, اور یہ ٹیررزم کے اوپر کنٹرول آ جائے اور ملک کے اندر ایک بیٹر فضا کریٹ ہو جائے APC کے بعد, تو سچویشن امپروو ہو جائے گی. بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب, بہت شکریہ جناب قیوم صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.